बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सलाम अलैकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद रिज़वी। आज का मौज़ूए गुफ्तगू ये है कि जब भी कोई वबा आती है तो तरह तरह की बातें होने लगती हैं। कोई कहता है कि ये अलामत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में शामिल है, कोई कहता है कि ये अल्लाह की तरफ से भेजी हुई बीमारी है, कोई कहता है ये बायोलॉजिकल वेपन है, इंसानों की बनाई हुई बीमारी है, कोई कहता है कि इस तरह की बीमारियां 100 साल में एक बार आती ज़रूर है। ये जानने के लिए, समझने के लिए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो व्हाट्सएप पे मैसेज वायरल कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के निशानियों में से एक निशानी है कि एक ज़माना ऐसा आएगा जिसमें बीमारी बहुत फैलेगी और लोग मरेंगे इस तरह से। लेकिन सवाल कई और भी हैं, इसमें निकल कर आते हैं। एक के बाद एक सवालात को हम मौलाना साहब के सामने रखेंगे, इंशाल्लाह उसका जवाब हासिल करेंगे। आइए उससे पहले मुलाकात करते हैं। एक बार फिर से प्रोग्राम में जुड़े हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद ज़की हसन साहब क़िबला, उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम अलैकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, जिस हालात से हम लोग गुज़र रहे हैं या दुनिया सामना कर रही है, जैसा कि ये कोरोना वायरस है, इससे लोग काफ़ी परेशान हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब लोग थोड़ा सा सुकून इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे एहतियात करते हैं हम महफूज होते जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच जब कोई ऐसी बीमारी फैलती है तो लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। आप तक भी ये मैसेज आया होगा, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इसे तो कुछ लोग बायोलॉजिकल वेपन कह रहे हैं, कुछ लोग इसे बोलते हैं ये अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ अजाब है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये एक वबा है। दीन इस्लाम में क्या कभी इस तरह का कोई जिक्र मिलता है कि इस तरह की बीमारी आएगी और लोग मरेंगे और बीमारी एक दूसरे से ट्रांसफ़र होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तमाम इंसानों के लिए दुआ करूँगा कि परवरदिगार इस कोरोना के शर से तमाम इंसानों को नजात अता फ़रमाए और तमाम बीमारों को जल्द अज जल्द शिफा और सेहत मिल जाए। इलाही आमीन। जहाँ तक आपने ये बात पूछी है कि इस कोरोना से मुताल्लिक़ क्या नज़रिया इस्लाम का है जी, मैं इस गुफ्तगू में नहीं जाना चाहता कि ये बायोलॉजिकल वेपन है या ये एक वबा है। इन सारी बातों से अलग हटते हुए कुरान मजीद ये साफ़ लफ्ज़ों में कह रहा है कि वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, जब मैं बीमार हुआ तो उस अल्लाह ने शिफा अता की। इस आये शरीफा के ज़िम्न में सारे मुफस्सरीन ने लिखा है कि बीमारियां इंसानों की बिना पर हैं, इलाज अल्लाह की तरफ से है। मैं इस बात को वाज़ेह कर दूं अपने नाज़रीन के लिए, मिसाल के तौर के ऊपर एटमॉस्फेयर जब ख़राब होने लगता है, फ़ज़ा आलूदा हो जाती है, सांस की बीमारियां बढ़ जाती हैं। जब इंसान के खाने पीने का निज़ाम ख़राब होता है, बदल जाता है, इंसान बहुत सी पेट की बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। या जैसे आजकल ये इंसान ये अपना जो टेंशन है, प्रेशर है, उस स्ट्रेस है, इन सब चीज़ों की बिना पे एक बीमारी बीपी की, ब्लड प्रेशर की इंसान को शुरू हो गई है। इस तरह की बहुत सी बीमारियां, इन सब का रीज़न कहीं ना कहीं घूम फिर कर खुद इंसान करार पाता है जी। और अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ठीक कैसे हुआ? ये ठीक हुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई शिफा की बिना पर। यानी बीमारियां इंसानों की तरफ से हैं, शिफा अल्लाह की तरफ से है। और इसको भी मैं क्लियर कर दूं, ये शिफा अल्लाह की तरफ से कैसे है? वो जो दवाएं आज हमारे माशरे में, सोसाइटी में मौजूद हैं, ये सारी दवाएं वो हैं कि जिन्हें इंसान ने अल्लाह की बनाई हुई बहुत सी चीज़ों को मिक्स करके दवा की शक्ल में पेश किया है। इसके माना है कि इन्हें अल्लाह ने इंसानों के लिए पैदा पहले से किया था, बीमारियां बाद में आई हैं। ये अल्लाह की, यानी मर्ज़ से पहले दवा खल्क कर दी जाती है, अल्लाह ने खल्क किया है। और इससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि शिफा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। लिहाजा अब चाहे इस दुनिया में फैलने वाले इस कोरोना के लिए इंसान जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करे, लेकिन ये सब मानते हैं कि इस बीमारी में शिफा सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अच्छा, बीमारी का भी जिक्र मिलता है कि इस तरह की बीमारियां आएंगी?
دین اسلام میں ایسا؟ ہمارے وہاں روایتوں کی دنیا میں وبا کا تو بے پناہ تذکرہ ہے، اس کے بارے میں تو بہت گفتگو کی گئی ہے کہ آتی رہیں گی وبائیں، آتی رہیں گی اور جائیں گی، اور اس وبا سے مرنے والوں کے کیا درجات ہیں ان تک کا تذکرہ وارد ہوا ہے۔ میں عرض کروں، روایت میں وارد ہوا ہے جملہ کہ ان قدام قیام القائم علامات بلوى من اللہ تعالی لعبادہ المؤمنین، آخری امام کے دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے کچھ نشانیاں اللہ کے بندوں مؤمنین کے لیے سامنے آئیں گی۔ قلت، راوی کہتا ہے کہ وما ہیا، وہ کون کون سی ہیں؟ وہاں پر مولا نے فرمایا کہ موت ذریع، یعنی ناگہانی موت۔ ناگہانی موت کے لیے روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ یہ وہ موت ہے کہ جو اجتماعی شکل میں اچانک لوگوں کے مرنے کی شکل میں سامنے آ جائے، کہ جو آج ہمارے سامنے یہ وبا کی شکل میں ہے۔ اسی طرح سے فرمایا سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بین یدی القائم موت احمر و موت ابیض، آخری امام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو سرخ موت اور سفید موت سامنے آئے گی۔ راوی نے پوچھا کہ یہ سرخ اور سفید موت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا فَأَمَّا الْمَوْتُ الْأَحْمَرُ فَبِالسَّيْفِ، یہ جو سرخ موت ہے اس سے مراد لوگوں کا قتل ہونا ہے۔ وَأَمَّا الْمَوْتُ الْأَبْيَضُ فَالطَّاعُونُ، لیکن یہ جو سفید موت ہے یہ انسانوں کا وبا کی بنا پر مر جانا ہے۔ یہ امام علی علیہ السلام کی صلوات اللہ وسلم علیہ، انہوں نے اپنے دور میں یہ فرمایا تھا کہ اس طرح سے لوگ دنیا سے اچانک جانے لگ جائیں گے۔ خبر ہماری روایتوں میں وارد ہوئی ہے۔ میں ایک اور اس کے متعلق روایت عرض کر دوں، پھر دیکھتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں اس سے متعلق کیا سوال آتا ہے۔ کہ فرمایا امیر المؤمنین علیہ السلام ہی کی روایت ہے کہ قتل فدیع و موت ذریع و طاعون شنیع، بہت زیادہ موت پھیل رہی ہوگی ہر طرف۔ کچھ موتیں ایسی ہوں گی کہ جو بڑی دردناک کیفیت میں ہوں گی، یعنی اپنی نیچرل ڈیتھ سے دنیا سے گیا ہے لیکن بڑی اندوہناک دردناک، کہ جس کو آج کل ہم لوگ ایکسیڈنٹل موت کہہ سکتے ہیں۔ اور کچھ ایسی موت ہوں گی کہ جو قتل کی بنا پر ہوں گی، قتل، کسی انسان نے کسی کو اگر قتل کر دیا معاذ اللہ۔ تیسری موت بطاعون شنیع، ایک ایسا طاعون، ایک ایسی وبا کہ جو ہر طرف پھیل رہی ہوگی۔ یہاں پر شنیع لفظ مولا نے استعمال کیا ہے۔ قتل ہو سکتا ہے کہ ایک علاقے میں ہو رہا ہو، مثلا انسانوں کی اندوہناک موت ایک علاقے میں ہو رہی ہو، لیکن جب طاعون پھیلے گا، یہ وبا پھیلے گی تو پوری دنیا کو اپنی چپیٹ میں لے گی، کہ جو آج صورتحال ہماری نگاہ میں ہے کہ دنیا کا کوئی علاقہ اس سے محفوظ نہیں رہ گیا ہے۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، یہ بات تو آپ نے واضح کر دیا کہ دین اسلام میں حدیثوں کے ذریعے آپ نے بتایا کہ ایسی بیماری اور وبا کا ذکر ملتا ہے کہ اس طرح کی بیماری آئے گی اور لوگوں کی جان جائے گی۔ لیکن کچھ اس طرح کے لوگوں کے بیانات بھی آ رہے ہیں کہ یہ جو بیماری آئی ہے جیسے کرونا وائرس ہے، اس طرح کی بیماریوں کا ذکر یا اس طرح کی وبا کا ذکر علامت ظہور امام زمانہ علیہ السلام میں شامل ہے کہ ظہور سے پہلے اس طرح کی بیماری آئے گی۔ تو کیا یہ نشانیوں میں شامل ہے، یہ کہا جا سکتا ہے؟ اگر نشانیوں میں شامل ہے تو سوال کو اور تھوڑا میں بڑا کر دیتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی ایک فلو آیا تھا جسے اسپینش فلو کہا جاتا ہے، اس میں بتایا جاتا ہے ایسٹیمیٹ جو ہے 20 to 50 ملین لوگ مر گئے تھے، اپنی جان گنوائے تھے۔ اس ٹائم پہ میڈیکل فیسلٹی بھی اتنی نہیں تھی، تب تو ظہور ہوا نہیں تھا۔ آج کے 100 سال پہلے 1918 اور 20 کی بات ہے، اور 100 سال بعد واپس سے یہ وبا آئی ہے، واپس سے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ کس حد تک صحیح ہے؟ جی، آپ نے جو یہ بات پوچھی ہے، میں یہ بات واضح کر دوں کہ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے روایت پیش کی تھی، اس روایت میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ ان قدام قیام القائم علامات بلوى من اللہ تعالی لعبادہ المؤمنین، کہ چھٹے امام نے فرمایا تھا کہ آخری امام کے دنیا میں آنے سے، ظاہر ہونے سے، ظہور سے پہلے کچھ نشانیاں ہوں گی بندوں کی آزمائش کے لیے۔ جی، اور یہی بات آپ نے بھی یہاں پر کہی کہ پھر آخری امام کے دنیا میں آنے سے پہلے اس قسم کی نشانیاں سامنے آئیں گی۔ اور یہاں تک کہ میں عرض کر دوں کہ روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ اس طرح کی آنے والی بیماریوں کی بنا پر 1/3 1/3 دنیا سے لوگ رخصت ہو جائیں گے۔
اوکے، اس ٹائم پہ جب یہ فلو آیا تھا تبھی بھی 1/3 تقریباً پاپولیشن کہا جا سکتا ہے کہ دنیا سے چلی گئی تھی، یعنی اراؤنڈ 3% آف دی ورلڈ پاپولیشن جب یہ اسپینش فلو آیا تھا تب تو ظہور نہیں ہوا تھا، اور اب صحیح۔ اب آئیے آپ کی بات کا میں جواب پیش کر دوں۔ دیکھیے یہ جو روایتوں میں اس طرح کے جملے، حتیٰ وبا کا تذکرہ اور اس طرح کی موت کا تذکرہ وارد ہوا ہے، اس سے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اس طرح کی وبا آنے کے بعد امام فوراً دنیا میں آ جائیں گے، بلکہ ان روایتوں میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس طرح کے حالات جب پیدا ہوں گے تو سمجھ لینا کہ آخری زمانہ اب قریب آ رہا ہے۔ اب آپ نے محسوس فرمایا دونوں میں فرق ہے۔ امام کے ظہور کی علامت اس طرح کی وبا نہیں ہے، بلکہ آخری زمانے کی علامت اس طرح کی وبا ہے۔ آخری زمانہ قریب آ رہا ہے، اس بات کو متوجہ کرانے کے لیے اہل بیت اطہار نے اس طرح کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ آخری زمانے کے آ جانے کے بارے میں بتا دینے سے میرا کیا رشتہ، میرا کیا تعلق، میرا کیا فائدہ؟ روایتوں میں اس کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ جب اس طرح کا زمانہ آ جائے تو اب تمہیں کچھ تیاریاں کرنی ہیں، تمہیں کچھ اپنے اندر چینجنگ لے کر آنا ہے، اور یہی اس فائدے کے لیے اہل بیت اطہار نے ان روایتوں کو یا اس طرح کی علامتوں کو بیان کیا ہے۔ پھر سے میں رائے دیتا ہوں کہ اس طرح کی وبا امام کے ظہور کی علامت کی شکل میں کہ امام فوراً دنیا میں آ جائے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ آخری زمانے کی علامت ہے کہ آخری زمانہ جب آئے گا تو اس طرح کی مشکلات دنیا میں ہر طرف پھیلنی شروع ہو جائیں گی، لہٰذا اب تم اللہ کی بارگاہ تک واپس پلٹنے کے لیے اپنی تیاریوں کو شروع کر دینا۔ اوکے، ایسا کہنا یہ بالکل غلط ہے کہ اس طرح سے جیسے وائرس پھیلا ہے اور پہلے بھی 100 سال پہلے پھیلا تھا اور اب پھیلا ہے تو امام کے ظہور سے ہم نزدیک ہو رہے ہیں۔ جی ایسا کہنا بالکل غلط ہے۔ ظہور سے تو ہم قریب ہیں یقیناً، صرف وبا لیکن اس بیماری کی وجہ سے قریب ہوں گے، یہ وبا کی بنا پر نہیں، لیکن ہاں یقیناً ہم امام کے ظہور سے قریب تر ہو رہے ہیں، اور ہمیں اپنے کو امام کے ظہور کے لیے آمادہ کرنا ہے، لیکن وبا کی بنا پر نہیں ہو سکتا کہ پھر آپ پوچھیں گے 100 سال پہلے بھی وبا آئی تھی، وہی ہم نے کہا جب اسپینش فلو آیا تھا تب تو ظہور نہیں ہوا امام کا، اور اس کے بعد سے 100 سال ہو گئے لیکن امام تشریف نہیں رہے، نہیں، ایسا نہیں، آخری زمانے کی علامت ہے کہ جو آج پوری دنیا میں ہمارے سامنے دکھائی دے رہی ہے۔ اوکے، تو یہ علامت میں سے ایک علامت مانی جا سکتی ہے، جی، آخری زمانے کی علامت ہے، نہ کہ ظہور کی۔ جی اوکے، چلیے بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ جس طرح سے ہم جب اس طرح کے حالات کا سامنا کرتے ہیں تو ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ افواہیں پھیلاؤ، جو واٹس ایپ پہ آ رہا ہے، جو سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے اسے ادھر ادھر بھیجو اور لوگوں کو اکساؤ، اور مطلب پریشان ہو جاتے ہیں لوگ، سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس طرح سے ہو رہا ہے، افواہوں پہ زیادہ دھیان دینے لگتے ہیں۔ تو ایک طرف یہ بات ہوتی، دوسری طرف کچھ لوگ احتیاط بہت کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اچھی باتوں کے اوپر ہم لوگ نظر ڈالیں، احتیاط کے ساتھ ساتھ کن باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے دین اسلام میں کہ جب اس طرح کے حالات کا آپ سامنا کریں تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ دو طرح کی ذمہ داری میں اچھے سے اس کو واضح کر دوں۔ ایک ذمہ داری ہماری شریعت نے معین کی ہے کہ شرعی طور پر ہمیں کیا کرنا ہے، اور ایک ذمہ داری ہماری شریعت نے بیان کی ہے کہ اخلاقی طور پر انسانوں کے درمیان انسانیت کے طور پر ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ پہلے میں شرعی طور پر ذمہ داری عرض کر دوں کہ جیسا کہ مولا نے فرمایا کہ وَلَا يَبْقَنْ بَيْنَ النَّاسِ أَحَدٌ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ إِلَّا ثُلْثُهُمْ، کہ صرف 1/3 ہی لوگ باقی بچیں گے، اکثر لوگ دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد فرماتے کہ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الزَّمَانُ، جب ایسا وقت آ جائے کہ ہر طرف موت ہی موت سامنے ہو، تو اب شرعی ذمہ داری وجب التقدم فی الوصیہ قبل نزول البلیہ، تو اس طرح کی وبا کے اپنے وجود تک پہنچنے سے پہلے اپنی وصیت کو تیار کر لینا، پہلی ذمہ داری۔ آج کے دور میں بھی ہم سب کو تیار کرنا چاہیے۔ وصیت کیوں تیار کرنی ہے؟ حقوق الناس کی رعایت۔ میرا مال کسی کے پاس، کسی کا مال میرے پاس رکھا ہوا ہے، کسی سے میں نے قرضہ لیا ہے، کسی کی امانت میرے پاس رکھی ہوئی ہے، مثال کے طور کے پر میری نمازیں چھوٹی ہیں، میرا روزہ چھوٹا ہے، ان ساری باتوں کو وصیت میں لکھو۔ حقوق الناس اور حقوق العباد کو ادا کرنے کے لیے تم تیار ہو جاؤ، پہلی بات۔ دوسری بات فرماتے ہیں وَوَجَبَ تَقْدِيمُ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا خَشْيَةً
فوقہا فی آخر وقتہا، اور پھر جب ایسا ماحول پیدا ہو جائے تو نمازوں کو بالکل اول وقت پڑھنا. کیوں؟ اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز کا آخری وقت آنے سے پہلے تم نماز پڑھے بغیر دنیا سے چلے جاؤ. یعنی اس کے معنی ہے کہ تم جو عباد اللہ کی عبادتوں کی ذمہ داریاں رکھتے ہو ان کو اچھی طرح سے پورا کرنا ایسے وبا کے ماحول میں. تیسری ذمہ داری، فمن بلغ منکم ذلک الزمان فلا یبیتن لیلۃ الا علی طہر، پھر رات میں کبھی ایسا نہ ہو کہ بغیر طہارت کے تم آرام کرو بستر پہ، بلکہ طہارت کے ساتھ بستر پہ جانا. کیوں؟ تاکہ تمہاری زندگی کا اگر وہ آخری موقع ہو تو تم طہارت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو. تو یہ 3 ذمہ داریاں امیر المؤمنین علیہ السلام نے انسانوں کی معین کی ایسے حالات میں. ان 3 ذمہ داریوں کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان لوگوں کے حقوق کو ادا کر لے گیا، جب انسان اللہ کی عبادت کر لے گیا اور اب طہارت کے ساتھ ہے، تو اب نتیجہ یہ ہے کہ دل کو سکون ملتا ہے. جی، یعنی ان حالات میں پینڈیمک دور ہونے کے باوجود انسان کو سکون ملے گا اللہ کی عبادت اور بندگی کے ذریعے سے. جی، اب یہ تو ہو گیا شرعی طور پہ جو ہماری ذمہ داری ہے شریعت نے معین کی. کچھ اخلاقی ذمہ داریاں ایسے موقع پہ ہمارے لیے شریعت نے معین کی ہے جس میں سب سے اہم ہے ایسے موقع پر انسانیت کا مظاہرہ کرنا. بے شک بہت ضروری ہے. سب سے اہم چیز ہے. میں ایسے دور میں اگر یہ سوچوں کہ میرا پیٹ بھر جائے بقیہ بھوکے رہتے ہوں تو بھوکے رہ جائیں، ایسا نہیں سوچنا چاہیے. میں یہ سوچوں کہ میرے پاس دوائیں ہیں بس اور کسی کے پاس دوا ہو نہ ہو، ایسا نہیں سوچنا چاہیے. یہ دور ایک بھائی چارے کا، محبت کا، اخوت کا، برادری کا، پڑوسیوں کا خیال کرنے کا، اپنی کمیونٹی، غیر کمیونٹی، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کا، جی، اپنے ملک کا خیال کرنا، اپنے ہمشہریوں کا خیال کرنا، ایک دوسرے کا کوآپریشن کرنا. حتیٰ میں نے جب یہ منظر دیکھا کہ بعض برادران دوسری قوم کے مرحومین یا مردوں کے فیونرل کو اپنے کاندھے پہ جنازہ لے آ کے انجام دے رہے ہیں، پتہ چلا جو اسلام کا پیغام تھا وہ آج لوگوں نے اختیار کیا. ایسے دور میں یہ اسلام کا سب سے اہم پیغام ہے، جہاں پہ بتانا مطلب یہ وقت ایسا آ گیا کہ جہاں پہ لوگوں نے بتایا کہ وہ کس طرح سے اپنے دین کو مانتے ہیں. جی جی بالکل. چلیے، بہت اچھی بات آپ نے بتائی ہے کہ ایک اہم پیغام بھی آخری میں آپ نے دیا ہے. لیکن جاتے جاتے ایک بار پھر سے میں پوچھ لیتا ہوں، جیسے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عذاب الہی ہے، تو مطلب کیونکہ انسان نے انسان کے حق کو ادا نہیں کیا تھا اس لیے اللہ نے ایک عذاب بھیج دیا. اس طرح سے اگر کوئی کہتا ہے تو کیا یہ صحیح ہے یا سمجھا جائے صحیح؟ میں اس لفظ کے بجائے اس لفظ کو استعمال کروں گا کہ جس کو میرے مولا نے استعمال کیا ہے. مولا نے فرمایا تھا کہ بلیتن علامات بلوا من اللہ تعالی لعبادہ المؤمنین، کہ اللہ کی طرف سے اپنے مؤمن بندوں کے لیے آزمائش ہے. تو اس کو میں امتحان قرار دیتا ہوں، نہ یہ کہ عذاب. امتحان اور چیز ہے، عذاب اور چیز ہے. امتحان کسی اچھے نتیجے کو دینے کے لیے اللہ بندے کو آزماتا ہے. یہ آزمائش کا موقع ہے. اس موقع پر ہم شکر پروردگار، عبادت پروردگار کے ذریعے سے اس ایگزامینیشن کو اچھے سے پار کریں، کراس کریں اور ایک اچھے نتیجے کو ہم حاصل کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. عذاب الہی کہنا غلط ہے جس طرح سے مولانا صاحب نے کہا، کیونکہ جو لوگ اس کا شکار ہوئے ہیں تو کیا وہ بہت بڑے گنہگار تھے؟ ان کے ہی اوپر یہ عذاب نازل ہوا ہے، اور ہم لوگ اگر بچ گئے ہیں تو ہم لوگ بہت اچھے ہیں یا مومن ہیں. تو عذاب الہی تو اسے نہیں کہا جا سکتا. جس طرح سے مولانا نے کہا ہے کہ یہ ایک امتحان ہے اور اس سے آزمائش سے ہم لوگوں کو گزرنا ہے، یہ امتحان سے ہم لوگوں کو گزرنا ہے. قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ذہنوں کو آج کھول دیا کہ ہمیں صحیح ڈائریکشن میں سوچنے کی ضرورت ہے. آپ کا بہت شکریہ. خداوند کریم ہم سب کو بھی صحیح اسلام کی پیروی کرتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اس کورونا کے شر سے تمام انسانیت کو نجات عنایت فرمائے. الہی آمین. اسی کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ آپ سب اپنے اپنوں کا خیال رکھیں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ جس طرح سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، اور جو گائیڈ لائن گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے بتائی گئی ہے اسے بھی فالو کرتے رہیں گے. اور واٹس ایپ کے جو میسج آ رہے ہیں اس پہ اتنا دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تمام کو صحیح جگہ سے معلومات حاصل کریں، صحیح لوگوں سے بات کریں اور اپنے اپنوں کا خیال رکھیں. دیکھتے رہیے چینل ون. بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے ہمیں ہماری ٹیم کے ساتھ. دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ.